खुदा का शुक्र है कि पिछली दफ़ा हमने रोज़े के तलक से सीखा था शख्सी पाकीज़गी। सबसे पहले हमें पाकीज़गी की ज़रूरत है। आपको ये भी पता है कि रोज़ा रखने से हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। रोज़ा हमारे जिस्म को भी साफ करता है। ऐसी खतरनाक बातें, ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हमारे बदन में होती हैं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो वो जल जाती हैं और हमें तंदुरुस्त रखता है, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। तो आप ज़रूर हमें रोज़ा रखना है। यीशु मसीह ने कहीं भी नहीं कहा कि रोज़ा ना रखें। तो हमें से किसी ने रोज़ा रखना स्टार्ट किया कि नहीं अभी तक? ये ना आपके ज़हन में, बहुत से लोगों के ज़हन में खौफ ही है, जो पता नहीं क्या होगा, वो होगा कुछ नहीं। खुदा आपको संभालेगा। और देखें, हमारे इर्द गिर्द, हमारे जाती तौर पर, हमारे बच्चों के, हमारे इतने मसाइल हैं कि हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है ताकि हमें उनका हल मिल सके। बात हम दुआएं करते रहते हैं, दुआ पर दुआ करते हैं, तो हमारी दुआ का जवाब हमें नहीं मिलता। और आज का हमारा टॉपिक है दुआ के जवाब के लिए रोज़ा रखें। एक दूसरे को कहें, दुआ के जवाब के लिए रोज़ा रखें। जब आप किसी काम के लिए दुआ कर रहे हैं, किसी मसले के लिए दुआ कर रहे हैं और आपका वो मसला हल नहीं हो रहा, तो उसके हल के लिए आप रोज़ा रखें। अगर आप मेरे साथ निकालें अज़रा की किताब पुराने अहदनामा में से, और उसका 8 बाब और उसकी 32 आयत। अज़रा 8 बाब और 32 आयत में लिखा है, तो हमने रोज़ा रख कर उस बात के लिए अपने खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। इसका मतलब है कि वो जब कह रहा है कि हमने रोज़ा रखकर अपने खुदा के आगे मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारे घर में है, हमारी कौम के लिए हैं, हमारे मुल्क में हैं, और तरह तरह से हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, हमारी फैमिली में है। तो अगर उनका मसला हल नहीं हो रहा तो हम नहीं खुद कर सकते, हमें खुदा के आगे रोज़ा रखना है। और अज़रा कह रहा है कि हमने खुदा के आगे रोज़ा रखा और खुदा ने हमारी सुन ली कि हमें दुआ का जवाब मिल गया। हम अपनी जायज़ दरख्वास्तों के लिए खुदा से जो हमारी दरख्वास्तें हैं उनको दुआ के साथ मिन्नत कर सकते हैं, जैसे खुदा ने अज़रा की सुनी और उनकी मदद की। खुदा हमारी दुआओं के जवाब में दिलचस्पी लेता है। खुदा चाहता है कि खुदा हमें भी जवाब दे। अगर हम मुक़द्दस दौर पर गौर करें और ज़बूर 145 और उसकी 18 आयत का मुताला करें, तो वहाँ लिखा है, खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। बहुत से लोग तो दुआ तो करते हैं पर उनकी दुआ में सच्चाई नहीं। उनके करीब खुदा नहीं है जो सच्चाई से दुआ नहीं करते। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, ऐ खुदा मैं अपने हाथ उठा के दुआ कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हाथ कोई नहीं उठाए होते। बहुत से लोग कहते हैं, खुदा सजदा करके तेरे कदमों को चूम कर तुझसे दुआ करता हूँ, लेकिन उन्होंने सजदा किए नहीं, तो वो बैठे होते हैं। ये भी सच्चाई नहीं। आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन को खुदा को बता रहे हैं। अगर बैठे हैं तो क्या मैं बैठ के दुआ कर रहा हूँ, अगर खड़े हैं तो मैं खड़े होकर दुआ कर रहा हूँ, अगर हाथ उठाए हैं तो फिर कहीं मैं हाथ उठाकर दुआ कर रहा हूँ। और फिर दुआ में आप सच्चाई कौन है? सच्चाई कौन है? खुदा का कलाम। तो आपकी दुआ में सच्चाई होनी चाहिए, यानी कि खुदा का
کلام ہونا چاہیے. مقدس داؤد کہتے ہیں کہ خدا ان سب کے قریب ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں, جو کلام میں سے دعا کرتے ہیں, جو کلام کے مطابق دعا کرتے ہیں. فرض کیا ہے اب آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, آپ کی تنخواہ کم ہے, آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آپ کو ہر مہینے قرضہ اٹھانا پڑتا ہے, تو پھر آپ خدا کے حضور سچائی کے ساتھ آئیں, خدا کے کلام کو لیں. جیسے آپ فلپیوں 4 باب اور اس کی 19 آیت کو لیں تو وہاں لکھا ہے کہ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں ہماری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے. آپ کی بیماری ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اگر آپ کے پاس روپے پیسے کی کمی ہے تو خدا اپنی دولت سے کرے گا. ہاللیلویا. خدا اپنی دولت آپ کو مہیا کرے گا, پر شرط یہ ہے کہ سچائی سے دعا کریں. اگر ہم سچائی سے دعا نہیں کرتے تو پھر ہماری نہیں سنی جاتی. جو سچائی ہے روزہ خدا کو محض ہم توڑ نہیں سکتے یا مروڑنے کا نام نہیں ہے, کوئی ایسا خلیہ نہیں ہے, بلکہ مقدس داؤد لکھتے ہیں اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا. جو گناہ کی حالت میں دعا ہوتی ہے نہ تو خدا ان کے قریب آتا ہے اور نہ خدا ان کی سنتا ہے. زبور 66:18 اس میں اپنے آپ کو پاک کریں, جیسے میں نے آپ کو پہلا میسج دیا تھا کہ پاکیزگی کے ساتھ روزہ رکھیں, پاکیزگی کے ساتھ دعا کریں, پھر خدا سنے گا. اگر ہم کسی کے ساتھ ناراض ہیں تو یہ کیا ہے بتائیں, یہ ناپاکی ہے. اگر ہم گالیاں نکالتے ہیں تو یہ کیا ہے, اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, ذہنی طور پر ٹینشنیں دیتے ہیں, تو یہ سب کیا ہیں ناپاکیاں. ان کو اپنی زندگی سے دور کریں, ان کا اقرار کریں. اگر کوئی نشہ کرتا ہے تو یہ کیا ہے ناپاکی. تو ان چیزوں کو اپنی زندگیوں سے دور کریں, یہ بدی ہے. ہر وہ بات بدی ہے جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. بدعت, اگر کوئی غلط مشن ہے اور وہ کلام کے مطابق تعلیم نہیں دیتی تو وہ بھی بدی ہے. آپ بھی وہاں جائیں گے, آپ کی بھی سنیں گے, سنیں گے, کیونکہ وہ تعلیم غلط دے رہی ہے, بغض ہے, ناچ رنگ ہے, ساتھ ساتھ ناچ رنگ بھی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان چیزوں سے پرہیز کریں. میرے عزیزو, دانیل نے روزہ رکھا اور دعا کے ساتھ خدا کا تعریف ہوا. ہمیں خدا کے طالب ہونا ہے, خدا کی تابع داری کرنا, یہ ہے سچائی. خدا کو کیسے لوگ چاہیے, تابع دار لوگ. کیا آپ کس بچے پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں جو آپ کا کہنا مانتا ہے, جو تابع داری کرتا ہے, جو نافرمانی کرتا ہے؟ کس پر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر دے گا؟ تو جو تابع داری نہیں کرتا اس پر نہیں. تو خدا بھی اس پر ٹرسٹ کرتا ہے, خدا بھی اس پر اعتماد کرتا ہے جو تابع داری کرتا ہے. تو ہمیں اس کے طالب ہونا چاہیے. آمین. کیا ہم اس کے طالب ہوتے ہیں؟ دانیل جو ہے وہ بڑا وفادار تھا, وہ بڑا تابع دار تھے اور وہ خدا کے طالب ہوئے, خدا کے تابع ہوئے. تو انہوں نے خدا سے پوچھا کہ اسیری کے خاتمے کے لیے خداوند کی مرضی کب پوری ہوگی. اتنے سال سے وہ قید میں تھے اور نبوکدنضر بادشاہ نے لے گیا تھا, وہ بابل کی اسیری میں تھے 70 سال. نیند سے کہنے کی بات, وہ اس اسیری میں تھے. وہ خدا سے روزہ رکھ کر پوچھتے ہیں کہ ہم اس اسیری سے کب آزاد ہوں گے,
خدا تو اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی ایک گناہ کی اسیری میں ہوتے ہیں، کوئی سگریٹ کی اسیری میں ہے، پتہ نہیں 10 سال سے پی رہا ہے یا 12 سال سے پی رہا ہے، 20 سال سے پی رہا ہے، کوئی پان کی اسیری میں ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کی اسیری میں ہے، کوئی غصے کی اسیری میں ہے۔ کیا آپ نے کبھی خدا سے پوچھا کہ میں وہ کہتی ہے، اس کو پتا ہے سگریٹ کے اوپر بڑا ہوتا ہے، کوڑ ہو جائے گا، کینسر ہو جائے گا، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، پھیپھڑوں کا کینسر ہو جائے گا، سگریٹ کے اوپر لکھا ہے، لیکن وہ پھر بھی کیا کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، یہ تشدد ہو رہا ہے، یہ سگریٹ پینے والی اسپرٹ ہے۔ کیا کبھی اس نے دعا کیا کہ خداوند میری یہ سگریٹ سے جان چھڑا، میری یہ شراب کا نشہ جو ہے میری کڈنی خراب کر دے گی، لنگس خراب کر دے گی، میری اس سے جان چھڑا، مجھے بار بار غصہ آ جاتا ہے، میں لڑائی کر لیتا ہوں، مجھے اس سے رہائی دے۔ ان باتوں کے لیے آپ روزہ رکھیں، خدا کی مرضی کو جانیں اور خدا کے طلبگار ہوں۔ جس طرح کہ دانیل جو ہے وہ اپنی قوم کی اسیری کے لیے خدا کے تابع ہوا، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے ایک فرشتہ کے وسیلہ اس بید کو دانیل پر ظاہر کیا۔ آمین۔ خداوند نے ایک فرشتہ بھیجا، جب اس نے روزہ رکھا اور دعا کی تو خدا نے ایک فرشتہ کے ذریعے پیغام بھیجا، اور وہ جبرائیل فرشتہ تھا، اور جبرائیل فرشتہ کے ذریعے پیغام خدا نے مقدسہ مریم کو بھی دیا تھا۔ اور جب آپ خدا کے طالب ہو جائیں گے، خدا آپ کے لیے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ آپ کی ان ٹینشنوں، ان پریشانیوں سے آپ کو رہائی دیں۔ میرے ساتھ ایک حوالہ کریں، اور یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 29 باب اور اس کی 11 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں۔ خدا کے جو ہمارے لیے خیالات ہیں، اگر آپ خدا سے پوچھیں گے، خدا کہتا ہے کہ میرے خیالات تمہارے لیے یہ ہے کہ تم نیک کام کرو، میں تمہیں نیک کام جو کرنے کی جو ہے طاقت دوں، نئے کام کرنے کی قوت دوں، اور سلامتی تمہیں بخشوں۔ تو آگے 12ویں آیت میں کہتا ہے تب تم میرا نام لو گے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری آمین، میں تمہاری سنوں گا۔ کب سنوں گا؟ جب تم اپنے آپ کو درست کرو گے، جب تم اس کے طالب ہو گے۔ اور پھر آگے کہتا ہے 13ویں آیت میں، اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہو گے۔ کتنے دل سے؟ پورے دل سے۔ روزہ رکھنے سے پہلے، دعا کرنے سے پہلے پورے دل سے اس کے طالب ہونا ہے۔ دل میں کسی کے لیے ناراضگی، غصہ، لڑائیاں، جھگڑے، یہ ساری چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ اور خدا کے خیالات آپ کے لیے سلامتی کے خیالات ہیں۔ آپ کی سلامتی ہوگی، آپ کے گھر کی سلامتی ہوگی، آپ کے خاندان کی سلامتی ہوگی، آپ کے رشتہ داروں کی سلامتی ہوگی، آپ کے ریلیٹیو کی سلامتی ہوگی، آپ کے ملک کی سلامتی ہوگی، آپ کی قوم کی سلامتی ہوگی۔ اگر آپ اس طرح سے روزہ رکھیں گے، اور روزہ آپ کے لیے سلامتی کو لے کر آئے گا، اور روزہ رکھ کر خدا کے طالب ہوں اور خدا آپ کی سنے گا، جیسے دانیل کی سنی۔ جب دانیل 10 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس بھید کو پر ظاہر کر دیا۔ جن باتوں کو آپ نہیں جانتے اور آپ روزہ رکھ کر دعا کریں، خدا کے طالب ہوں، وہ باتیں آپ پر ظاہر ہوں گی کہ آپ کیوں اتنی دیر سے مصیبت میں ہیں، آپ کیوں بیماری کی حالت میں ہیں، آپ کیوں غربت کی حالت میں ہیں، آپ کیوں قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، آپ کا کیوں کچھ بن نہیں رہا، آپ کی کیوں ترقی نہیں ہو رہی۔ تو خدا کے خیالات تو آپ کے لیے سلامتی کے ہیں،
اور جب آپ اس کے طالب ہو کر آپ اس پورے دل سے طالب ہو جاؤ گے، آپ ڈھونڈو گے اور آپ خدا کو پالو گے. ہاللیلویہ، پریز گاڈ. خدا کو پانے کے لیے پورے دل سے اس کے طالب ہو جاؤ. جو پورے دل سے اس کے طالب نہیں ہوتے ان کو خدا نہیں ملتا. پریز گاڈ. اگلی بات ہم دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص بہت بگڑا ہوا ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. ہمارے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں، یہ تبدیل. اور ہم سوچتے ہیں حالات بھی تبدیل ہو جائیں گے، انسان بھی تبدیل ہو جائیں گے. اور بات کا شوہر کہتا ہے بیوی سے، میری بیوی بڑی بگڑی ہے، یہ نہیں تبدیل ہو سکتی. بیوی شوہر کو کہتی ہے یہ بڑا بگڑا ہوا ہے، یہ نہیں تبدیل ہو سکتا. سب کچھ ہو، میرے بچے بڑے بگڑ گئے ہیں، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے. سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. بیماری شفا میں بدل سکتی ہے، غربت خوشحالی میں بدل سکتی ہے. ایک نشئی شوہر نشہ چھوڑ کر اور پاکیزگی کی زندگی بسر کر سکتا ہے. ایک لڑائی کرنے والی بیوی محبت کرنے والی بیوی بن سکتی ہے. ہمارے بہن بھائی جو ہم سے لڑائیاں کرتے ہیں یا ہم سے ایسے ہیں، سب کے نہیں کئیوں کے ایسے ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں. آپ ان کے لیے روزہ رکھ کر دعا کریں. آپ کی کلیسیا سے لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. آپ کے علاقہ سے، آپ کے ایریا سے، آپ کے روزہ رکھنے سے، دعا کر کے خدا آپ کی سنے گا. خدا آپ کو پالو گے اور سارے کام ہو سکتے ہیں. پر ہم کہتے ہیں جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھ کر دعائیں کرتے ہیں کہ تاکہ خدا ہماری سنے اور تبدیلی آئے. آپ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کے بارے میں کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ شخص تبدیل ہو جائے گا؟ جانتے ہیں پولس رسول کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے، وہ باقاعدہ دو عدالتیں تھیں. ایک مذہبی عدالت ہوتی ہے اور ایک کون سی عدالت ہوتی ہے؟ ایک سیاسی عدالت ہے. آج بھی دونوں عدالتیں ہیں. تو جو مذہبی عدالت ہے یہ فتویٰ جاری کرتی تھی، پھر جو سیاسی عدالت ہے وہ انہیں سزا دیتی تھی. یسوع مسیح کو سب سے پہلے کون سی عدالت میں لے کر گئے تھے؟ مذہبی عدالت میں. پھر وہاں پر انہوں نے ان پر فتویٰ لگایا تھا. پھر وہ سیاسی عدالت میں پھر پلاطس کے پاس لے کر آئے تھے. اور اسی طرح سے تو جو پولس رسول ہے یہ مذہبی عدالت سے یہ پروانہ جاری کرواتا تھا کہ جو مسیحی ہیں میں ان کو باندھ کر مار سکتا ہوں، ان کو قید میں ڈال سکتا ہوں. تو وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا مسیحوں کو قید کرنے، ان کو مارنے کے لیے. اور یہ بڑا ظالم شخص تھا اس وقت. اور کلام میں لکھا ہے کہ پولس کی تبدیلی دمشق کی راہ پر ہوئی، لیکن وہ خدا سے مزید برکت کا طلبگار تھا. اس نے 3 دن کا روزہ رکھا. خدا نے ایک شاگرد حنانیہ کو اس کے پاس بھیجا. اس نے آ کر اس پر ہاتھ رکھے اور وہ پولس روح قدس سے بھر گیا اور اس کی بینائی لوٹ آئی. آمین. آپ کو پتا ہے کہ جب یسوع مسیح کا اس سے انکاؤنٹر ہوا تھا اور وہ نبینا ہو گیا تھا، وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا تھا، اس کے بعد وہ تبدیل تو ہو گیا تھا، پر اس نے 3 دن کا روزہ رکھا. 3 دن نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا. یہ آپ اعمال 9 باب کی 10 سے 18 آیت جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ وہاں پر پولس کی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں. جو اتنا خطرناک شخص تھا، اگر خدا نے اس کو تبدیل کر دیا تو خدا آپ کو بھی تبدیل کرے گا. خدا ہمارے گھرانوں کو بھی تبدیل کرے گا. ہم تو اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنا خطرناک ہوا تھا. تو اتنے خطرناک شخص کو وہ جو سول تھا اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، پھر اپنے آپ کو چھوٹا کہنا شروع ہو گیا. جو اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے یہ خطرناک شخص ہوتا ہے. کوئی بھی آپ میں تو نہیں کہتا کہ میں بڑا ہوں میری ساری عزت کرو. اکثر یہ کہتے ہیں چھوٹے کو نہیں. وہ کیا بنا؟ بڑوں کی عزت ہمیں کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہتا نہیں کرنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو چھوٹا کرو. دیکھو یسوع مسیح کتنا بڑا، وہ خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، اور زمین پر آ کر کیا بن گیا؟ سب سے شاگردوں کے ہوں. اور پولس رسول نے کہا میں بھی سب سے. تو جس کے اندر یسوع آ جاتا ہے، جو خدا کا طالب ہو جاتا ہے، وہ خود بخود سب سے کیا بن جاتا ہے؟ چھوٹا. اور اس کے اندر تبدیلی آئی. اگر ہم خدا سے مزید برکت پانے کے خواہش مند ہیں تو آئیں روزہ کے ساتھ دعا کریں. خداوند نے ہمارے لیے برکت رکھ چھوڑی ہے. اس کھوئی ہوئی اور جو کھوئی ہوئی کنجی ہے، ہمیں آج ہی ہر ایماندار کو
اس کو تلاش کرنا ہے، کلیسیا اس کو تلاش کرے اور استعمال کرے۔ روزہ ایک کنجی ہے جس سے ہر بند دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں روزہ کھو گیا ہے تو آج سے اس کو کیا کرنا شروع کریں؟ یہ کنجی ہے اور تالا لگا ہوا ہے، وہ کیسے کھلے گا؟ روزے کی کنجی سے۔ آپ دعائیں کر کر کے تھک گئے، نہیں سنی جا رہی تو کیا کریں؟ روزے کی کنجی لگائیں۔ کنجی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ چابی کیا کرتی، کس کو ظاہر کرتی ہے؟ اختیار کو۔ اگر تو تالا توڑے نا، باہر تالا لگا ہو تو بڑے لوگ کہتے ہیں کیوں توڑ رہا ہے، تو کون ہے؟ تو گھر والا ہے، تو غیر سے تالا توڑ کے اس کو پولیس بھی پکڑ کے، وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے، تو گھر والے تالا کیسے کھولتے ہیں؟ تو ہم خدا کے خاندان کے لوگ ہیں اور ہم نے یہ کنجی گما تو نہیں دی، گمی تو نہیں آپ کے، پھر روزے نہیں رکھتے آپ۔ آج ہی اس کنجی کو کیا کریں؟ تلاش کریں۔ مسائل بہت ہیں اور ہم اس کنجی کو تلاش کر کے اپنے لیے بند برکات کے دروازے کھولیں۔ شفا کا دروازہ کھلے گا اور خوشحالی کا دروازہ کھلے گا اور آسمان کا دروازہ کھلے گا۔ یہ وہ کنجی ہے جو آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جا سکتی ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ جب آپ نے روزہ رکھنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، یسوع کے خون سے دھلنا ہے، پھر اس کے تابع ہونا ہے اور پھر آپ نے اس کنجی کو تلاش کرنا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو گناہوں کی حالت میں روزے نہیں رکھی جائیں، وہ نہیں سنے جانے، پھر نہیں سنی جانی۔ پہلے اپنے آپ کو اس کے تابع کریں، اس کنجی کو تلاش کریں اور میرے عزیزوں پورے دل کے ساتھ خداوند کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ جب یوئیل کہتا ہے 2:12 میں پورے دل سے خدا کی طرف رجوع لو، خدا کی طرف متوجہ ہو۔ تو کئی لوگ اپنے مسائل کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جو اپنے مسائل کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ کبھی بھی شفا نہیں پا سکتے۔ کئی لوگ اپنی بیماری کو دیکھتے ہیں، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، خدا کی طرف اپنے مسائل کو دیکھتے ہیں، اپنے قرضوں کو دیکھتے ہیں، اپنی غربت کو دیکھتے رہتے ہیں اور دن رات ٹینشنیں لیتے رہتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے حالات کو دیکھتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے شوہر کو دیکھتے ہیں۔ جب ایسے حالات ہیں تو ان سے توجہ ہٹا کر اپنے خدا کی طرف توجہ لگائے تو دیکھیں حالات بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے۔ ہر ایک کام ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں ہو جائے، ہاللیلویا، اس کی طرف رجوع لائیں۔ روزہ ہماری قرارداد کو ظاہر کرنے اور گہرا کرنے اور اس کی تصدیق کے لیے ہے کہ ہم ہر طرح کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتا یہ قربانی ہے، آپ اپنی خواہشوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اپنی جہاں تک ایک خوراک جو آپ کی پسندیدہ خوراک ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے اور آپ کھانا نہیں کھاتے، کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو۔ ہاللیلویا۔ آپ اپنے جسم کے کاموں کو روک دیتے ہیں اور روحانی کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، کلام پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کی پرستش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، خدا کے طرف رجوع لے آتے ہیں، خدا کے طالب ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آپ کی قرارداد جو آپ کا مسائل ہے، ایک نہیں بہت سے مسائل ہیں، وہ حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضرور روزہ رکھیں، اور اگر آپ یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 29 باب کی، جیسے میں نے آپ کو 13-14 آیت پڑھ کے بتائی ہے، اور 14ویں آیت میں لکھا ہے اور میں تم کو مل جاؤں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا اور تم ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں نے تم کو ہاتھ دیا تھا جمع کروں گا، خداوند فرماتا ہے، اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ جب آپ ایسا کریں گے آپ اس کے طالب ہو جائیں گے، پھر آپ کا خدا آپ کو مل جائے گا، اور جن جگہ سے آپ نکالے گئے ہو انہی جگہوں پر آپ پھر بحال ہو جائیں گے۔ اگر آپ پہلے دعا کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، خود چرچ جاتے تھے، آج آپ نے چرچ جانا بند کر دیا ہے، دعا کرنا بند کر دیا ہے، کلام
पढ़ना बंद कर दिया है, दुआ करना बंद कर दी है, आप अभी खुदा के तालब हो, रोजा रखें, आप दुआ करना शुरू हो जाएंगे। अगर आपका खानदान ऐसा था, आपका खानदान बहाल हो जाएगा, आपकी जॉब बहाल हो जाएगी, आपका बिजनेस बहाल हो जाएगा और आपके बच्चे बहाल हो जाएंगे, आपका खानदान बहाल हो जाएगा। और आज हमें खुदा के तालब होने की जरूरत है और सच्चे दिल से दुआ करने की जरूरत है, सच्चाई के साथ दुआ करने की जरूरत है। और खुदा जो जिन बातों की आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मेरे साथ हो क्या रहा है, बात का समझ नहीं आती, उन सारे भेदों को आप समझ जाएंगे। जैसे दानियल ने रोजा रखा, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरी कौम कब आजाद होगी, तो खुदा ने उसको आजाद कर दिया। आए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें। रोजा आपको तब्दील कर देगा, आपके हालात को तब्दील कर देगा, आपकी दुआएं सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ